बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी इस बात की कि हमारे बिरादर मुल्क जो हैं, बिलखुसूस ज़ाहिर है आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ उसका पहले से इसलिए बता दूँ कि पाक ईरान कशीदगी जो ये हालिया हुई है उस पर हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस पर पाकिस्तान इतना मेहरबान रहा हो, जिस मुल्क की दोस्ती में बिरादर लफ्ज़ आता हो, जब दोनों ममालिक मिलते हों तो एक दूसरे से पुरतपाक अंदाज दिखाई नहीं ना सिर्फ दिया जाता बल्कि शायद इससे बढ़कर खारजा सतह के मामलात, दुनिया इन मामलात पर, इन ताल्लुकात पर हमेशा ये देखती रही कि किस तरह से पाकिस्तान और ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो कशीदगी बढ़ी उसकी ज़ाहिर पहल ईरान की जानिब से की गई, जिसका जवाब पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत भरपूर अंदाज से दिया और शायद देना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत, इसकी टेरिटरी की हिफाजत करना अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है और उनका फ़र्ज़ भी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है पिछले दिनों ज़ाहिर गुज़िश्ता रोज़, और उसमें पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात में कशीदगी नहीं चाहता इस बात का फैसला हुआ। वज़ीर ख़ारजा सतह पर हमने देखा कि टेलीफोनिक टॉक भी हुई है, फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों, शायद ये उससे अहम तरीन सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये उससे अहम सवाल है। इस सारे मामलात पर एक जानिब फ़लस्तीन है, गाज़ा है, एक जानिब यमन है, एक जानिब अमरीका है, यानी पूरा महाज हर तरफ खुला हुआ है। लेकिन ये ईरान की जानिब से जो कार्रवाई की गई या जो हिमाकत की गई, इसका जवाब क्या ठहरता है, शायद ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने दावत दी है सेंटर फैसल रज़ा अब्दी साहब को, ज़रा उनसे ही जान लेते हैं कि जो ये सारी कार्रवाई हुई, ये पैदा हुई, इससे पहले क्या कुछ हो रहा था और ऐसा हुआ ही क्यों। फैसल रज़ा अब्दी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत कि आप तशरीफ लेकर आए। लेकिन मैंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बिरादर मुल्क रात की तारीकी में ये कार्रवाई करेगा। हमारी सरजमीन तो है ही, लेकिन वो ज़ाहिर क्लेम करते हैं कि वो बिरादर मुल्क है पाकिस्तान, उसी तरह वो भी ताज़ीम करते हैं। ये क्यों किया, ऐसी हिमाकत करने की क्या ज़रूरत थी ईरान को? इसको तफसील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बताऊँ कि मौला अली का कॉल है जिसमें एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला है। जब तक ताला खुलेगा नहीं पता कैसे चलेगा कि दुकान कोयले की है सोने की। ठीक बात है। देखें, आपको याद है 2021 में आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया था और हमने आपको बताया था कि जंग सिमट के, जो जंग शुरू होने जा रही है, आलमी ताकतें जो शुरू कर रही हैं, सिमट के आखिर में 2 मुल्कों में रह जाएगी, एक ईरान एक पाकिस्तान। नहीं यही था। अच्छा, 2023 में जब हमने फ़लस्तीन के महाज पे जंग अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द ये जंग आपके मुल्क में दाखिल करेंगे, आप तैयारी कर लें। तो ये होना था। अच्छा, बिल्कुल होना था जी। इनका स्टेप 1 ये था कि रियासत को रियासत से लड़ा दो, शिया को सुन्नी से लड़ा दो। ये इनका बेसिक फार्मूला है आलमी ताकतों का, ये ज़हन नशीन कर लें आप। यही इनका हथियार है पिछले 50 साल से मुसलसल। तो पहले तो इनका ये था कि कोई ऐसा तनाज़ा निकले दोनों रियासतों में जिसको जंग में तब्दील कर दिया जाए इन दोनों के माबैन। अगर ये ना हो तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनके ज़रिए पाकिस्तान को टेक ओवर कराओ, क्योंकि मैं ये तस्कीर कर गया था 2021 में कि पहला नंबर पाकिस्तान है दोनों मुल्कों में से। ईरान पाकिस्तान में पहला नंबर पाकिस्तान पे आएगा। याद है आपको, मैंने बताया था। तो इन्होंने तकफीरी और ये तमाम जिहादी और ये बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच BLA तमाम ऑर्गेनाइजेशन से इनको यकजा करो और पाकिस्तान के एसेट्स पे पहले कब्जा करो और फिर इस एसेट से ईरान पे वॉर खोल दो। ये भी शिया सुन्नी, ये फार्मूला है ना इनका। देखें, हम अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें आई तो हमने अपने असूल मुतय्यन किए। हमारा पहला असूल था जी, पाकिस्तान की जोग्राफियाई, तहजीबी, सकाफती और माशरती हदूद का दिफा करना ईमान है, बेशक है, ठीक है। हमारा दूसरा था कि अमन हो या जंग, पाक फ़ौज के संग, ठीक है। नंबर 3 था हमारा कि जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। और नंबर 4 था क्लियर कि हम ISPR के स्टेटमेंट को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो जो कह रहा है बस वही हमारा लाएअमल है। उसके बाद ये कलम तोड़ दिया, यानी कि अब इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब जब तक पाकिस्तान है इन असूलों पे हमने चलना है और अपने फॉलोवर्स को चलाना है बज़रिए आवाज़। बिल्कुल ठीक है। ये कोई एहतजाज नहीं, ये नहीं, फला नहीं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम यकजान रहे। तो ये इन असूलों के मरूने मिन्नत चले। अब जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। तो जानवर कौन होता है? जानवर वो होता है जो रात की तारीकी में धोखे से आपकी फ़ौज पे हमला करे, आपके रियासती इदारों पे हमला करे, आपकी आवाम पे हमला करे और उसको कबूले। एक तो होता है ना कि इल्ज़ाम लग गया, तनाज़ा तय करना है, जो हमारे और इंडिया में फला फला चलते रहते हैं।
لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے حملے ہوئے وہ قبولے گئے، تو اب جانور یقینی ہو گیا، تو اب اس کے لیے کوئی اصول نہیں علاوہ اس کے اس کو جانور بن کے مارو. تو یہ اصول تھے جس کے تحت ہم نے چلنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں کے تحت اگر آپ جانور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ ایک مہذب معاشرے کے اندر گفت و شنید سے بات کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن فوج کی گاڑیوں پہ حملے، افواج پاکستان پہ حملے، مسلسل لاشیں، خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں، اور 65,000 تو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. اور ہماری کامیابی یہ تھی اس کے اندر 5واں اصول مرتب کیا ہم نے کہ جب تک پاک فوج حکم نہ دے اسلحہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ان کا قتل عام کراؤ، شیعہ کا، فلاں کا، اور جو قبول رہے ہیں ایتھنسٹی کی بنیاد پر فرقہ ڈالا جائے. ہم نے یہاں لاشیں گرتی رہی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو قائل کیا کہ اسلحہ نہیں اٹھانا جب تک فوج حکم نہ دے، اور یہ یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ پاک فوج تمہیں حکم دے گی 65 کی طرح کہ اسلحہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے دفاع کرو. تو اس دن کا انتظار کرنا ہے. تو دیٹس آل، اس کے اوپر کہانی ختم. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن میں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتی ہوں. دیکھیں، آپریشن مرگ بر سم 4 جو ہوا، یہ بہت ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، اور اس آپریشن میں جو BLA ابھی جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، پھر ہم علیحدگی پسند تحریکیں جو بلوچستان میں پروان چڑھ رہی ہیں اور مختلف پاکٹس میں بیٹھ کر اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں، اس کو بہت ٹارگیٹڈ آپریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے اپنی ٹارگٹس کو اچیو کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مقصد تو میں نے آپ کو بتایا، ایران کو ڈوزرز اور باقی سارے چیزیں مقصد تو میں نے آپ کو پورا بتایا نا اس کا. اب میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ میں نے 2010 میں جب ریسرچ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے ہمسایوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کس سے جنگ کا خطرہ ہے، کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو. ممکنات میں نہیں. اب وہ میں آ رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہیں گے. نہیں، میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں، ایک لمحہ پھر آپ بول لیجیے گا. دیکھیں، افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتہ ہے، انڈیا سے تو بالکل ہی آپ مطلب اس طرف تو چہرہ ہی نہ کریں نا تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا، کیونکہ ریسرچ میں تھا نا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے، اس سے ہے معاشی جنگ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے نظر ڈالی چائنا پہ تو وہ ناممکن نظر آیا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی، بالکل ہے، 100% ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا. پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو نہ وہ نہ ممکن ہے نہ ناممکن ہے، وہ ہے ناممکنات. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ممکن ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے ناممکن، ناٹ پاسبل. بٹ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ نتھنگ از امپاسبل. تو یہ ناممکن میں بھی نہیں، یہ ناممکنات میں ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں، ایران کی جو پالیسی ہے، جتنا میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں 2010 سے، تو ایران چلتا ہے آیت اللہ خمینی کی وصیت جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی داخلی خارجہ پالیسی کا تعین کرتے ہیں. اسی لیے انقلاب اسلامی کہتے ہیں. اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو انقلاب اسلامی کا کانسیپٹ ہو گیا فوت، ختم ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے یہ جو کہتے ہیں نا کہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے جی وہ ایران جنگ لڑا ہے، بہت سی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے میں آپ کا سوشل میڈیا کا کردار ہے. obviously وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت کردار ہے نا، وہ میں آگے آ رہا ہوں اس پہ بھی. اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اب یہ دیکھیں کہ ایران کی ہم سب سے پہلے اگر خارجہ پالیسی دیکھیں گے تو دفتر خارجہ ہے ایران کا، ٹھیک ہے نا. یہ دفتر خارجہ کے اندر باہر یہ علامہ اقبال کا اسٹیچو لگا ہوا، مطلب ان کے بھی بڑے شاعر ہیں. جی. اچھا، یہ اسٹیچو لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ شعر ہے کہ عنایت آیت اللہ خامنئی با اقبال لاہور افتخار بزرگ است. جی ہمارے بزرگ ہیں، بالکل ایسے. یہ مطلب ان کی محبت کا ایک تعین تھا. ہمارے جو آپ بتا رہی ہیں بہت محبت ہیں. اب انہوں نے جو دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک آیت اللہ خمینی صاحب کی وصیت موجود ہے. وہ وصیت میں آپ کو دیتا ہوں، 50 پیج پہ وصیت ہے. اس وصیت کو انہوں نے تعین کیا اپنی زندگی میں 85 میں، 89 کے اندر ان کی وفات کے بعد اس وصیت کی اشاعت ہوتی ہے. اس وصیت میں وہ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، ایران کی ماؤں بہنوں کو ایک وصیت کرتے ہیں اور اس میں تعین کرتے ہیں. سب سے پہلا ان کا یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی وہ اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے، یعنی ان کی حکومت اس کی بنیاد پر ہے. نمبر 2، شیعہ سنی اتحاد استعمار کی موت ہے. نمبر 3، جب تک ایران ہے کشمیر پاکستان ہے. یہ ان کی خارجہ پالیسی کا متعین ہے. اور نمبر 4، اگر تم ایران سے محبت کرتے ہو تو لازم ہے پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کا دفاع مقدم است. یہ ہے ان کی یہ تقریباً ان کی وصیت، ٹھیک ہے نا.
تو جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ناممکنات ہاں میں. یہ مطلب بلا وجہ کی بات اور ناممکنات سوالات ہے, کھڑے ہونا سوچنا بھی شروع. نہیں بھائی. یہ جہاں پہ آپ کا تصور ختم ہوتا ہے نا وہاں اس کو کہتے ہیں ناممکنات. تو ہم نے صرف یہ اپنی کتاب بند کی 2 ملکوں سے, ایک چائنا سے ہو نہیں سکتا, اور ایک ایران سے, اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دی کہ یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں میری بات سنیں, اور اس کو میں آپ کو ذرا تفصیل سے سناؤں کہ دنیا میں 2 جنگیں لڑی جا رہی ہیں, جہاں جدید دنیا کی جنگوں میں 2 جنگیں لڑی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ایک ملٹری وار اور ایک پروپیگنڈا وار, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ میڈیا وار کہہ لیں, مائنڈ سیٹ کی وار کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو ملٹری وار ہے وہ پروپیگنڈا وار کی گود میں پروان چڑھتی ہے. اس کی حدت اور شدت گولہ باری سے نہیں, الفاظ سے متعین کی جاتی ہے. الفاظ کے مطابق اڑ بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے. اس کا کنٹرولر جو ہے وہ پروپیگنڈا وار ہے. تو جب یہ 16 جنوری کو اسٹرائک ہوئی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونا ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پروپیگنڈے کی پیدائش کہاں سے ہونی ہے. اچھا, ہاں, اس پہ نظر ڈالی ہم نے, کیونکہ اس کی پیدائش تو ہونی تھی. اب پیدائش کہاں سے ہوئی یہ دیکھ جان کے آپ حیران ہو جائیں گی کہ پیدائش ہوتی ہے, یہ گرو گرام ہے, ہریانہ, انڈیا. ٹھیک ہے. یہاں ایک پاکستان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا آج کل میڈیا سیل آپریٹ کیا جاتا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے؟ ہاں, ابھی بھی ہو رہا ہے, وہیں سے تو ہوا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یو کے کے پبلشرز میڈیا, یو ایس اے کے میڈیا, یعنی ان کے اخبارات, ان کے فلاں فلاں فلاں, سیم الفاظ میں ایک دم یہ اپلوڈ ہوتا ہے رات 2:30 پونے 3 بجے. اور ٹھیک 3 بجے جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی یو کے میں اور یو ایس اے میں پناہ لیے ہوئے ہیں, سی آئی اے کی اور MI6 کی, وہ ان الفاظ پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں, لیکن ان کی توپوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور DGI SI ہوتے ہیں. غیرت بے غیرت, غیرت بے غیرت کی ایک جنگ چھیڑی جاتی ہے. حملہ کرو, جواب دو, ابھی دو, فوراً دو. بھائی انتظار تو کیا جاتا ہے نا کہ آگے سے رسپانس کیا ہے, ابھی دو, فوراً دو. اور یہ وار صبح 9:30 بجے یہاں پاکستان میں موجود اسی سیاسی جماعت کے انڈر کور ایجنٹس جو صحافی بن کے بیٹھے ہیں وہ اس کو ہوا دیتے ہیں, اور یہ پھیلتی ہے, بہت بری طرح پھیلتی ہے, اور پھیل کے آگے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ہوا دینا شروع کی وہاں سے, تو دیکھیں آپ سیاست کریں, ہمیں اعتراض نہیں, آپ کریں کھل کے, جو تنقید کرتے ہیں آپ کو الیکشن لڑیں نہ لڑیں اس سے مطلب نہیں. ہم آپ کو آج کلیئر بول رہے ہیں, ریاستی معاملات میں ٹانگ نہ اڑانا, اپنی سیاست کرو خاموشی سے, اپنی صحافت کرو, یوٹیوب پہ جھوٹ بول بول کے پیسے کماؤ, جو چاہے جدھر دنیا کو لگا دو, لیکن خبردار ریاستی معاملات میں نہیں آنا, ورنہ ٹکر ہوگی, اور ایسی شدید ٹکر ہوگی جو اب تک تم نے دیکھی بھی نہیں. تو یہ آگ لگائی گئی, فساد برپا کیا گیا, جو آپ پوچھ رہی نہیں ہوا کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ پروپیگنڈا تھا, دیٹس آل. ٹھیک ہے, چلیں میں بریک لے لوں اسی بات پر آپ کی, پھر بریک سے واپس آ کر بنیاد کی شاید وجہ پروپیگنڈا تھا, لیکن میں بار بار کہوں گی کہ پاکستان کی سالمیت, جیسا خود فیصل صاحب کہہ رہے کہ اس سے کھلواڑ کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی, اور آئندہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے ہی کوشش ہوگی تو اس کا بھرپور جواب آئے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور بریک سے واپس آ کر میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایران نے پاکستان پر جارحیت کر کے مغربی دنیا کے لیے, مغربی دنیا کا جو اس کا پرسپیکشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مزید وار وہ ایران کے لیے کھول دیں, تو اپنے لیے خود ہی ایک دروازہ کھولا ایران نے. ذرا اس پر کیا تبصرہ ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے فیصل رضا عابدی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ فیصل صاحب, جو یہ ایران نے حرکت کی, یا جو ان کے ساتھ ظاہر ہے جو انہوں نے ایک جارحیت کا مظاہرہ کیا پاکستان کی سرزمین پر, اس سے عالمی دنیا اور بالخصوص اگر مغرب کی طرف آپ دیکھیں, امریکہ کے صدر کا بیان بھی آیا, امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان بھی آیا, اور دنیا نے یہ کہا کہ بھائی ایران کے تو سر پہ جنگ مسلط ہو رہی تھی, اس نے دروازے ہی کھول دیا کہ آؤ ہم پر مسلط پوری طرح کر دو. انہی کا تو پیدا کرتا ہے. جناب یہ ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ ہے آزاد بلوچستان, گریٹر بلوچستان, یہ ہے مسئلہ اصل. یہ پیدا کردہ بیج انہی کا ہے, یہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہے. اب پیدا کیسے کیا؟ دیکھیں جی, آپ کا جو بلوچستان ہے وہ تو ہے, اب آزاد بلوچستان کی مہم صرف ادھر نہیں ہے, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. ایران میں بھی وہی ہے بلوچستان ہے, اور وہاں پر بھی وہی تحریک ہے. جتنا ہمارے پاکستان کا کل رقبے کا 62% بلوچستان ہے, تو ایران کا بلوچستان اس سے ڈبل ہے, یعنی کل پاکستان کے رقبے کے برابر ہے وہاں کا بلوچستان. اب جو دیکھیں جو وہاں ایران کا بلوچستان ہے, وہاں علیحدگی پسند گروپ کون سے ہیں؟ جند اللہ, جیش العدل, یہ جس نے دھماکہ کیا,
اور قاسم سلمانی پہ اور قبولہ. اچھا اس کے بعد حرکت المجاہدین، داعش خراسان، لشکر بلوچستان اور بلوچ لبریشن گارڈ. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی آزادی کی تحریک ہے نا. تو یہاں کون ہے؟ بلوچ لبریشن فرنٹ BLF، بلوچ لبریشن آرمی BLA، جیش العدل، ISIS، داعش اور TTP. اچھا مشن کیا ہے؟ دونوں کا ایک. نظریہ کیا ہے؟ دونوں کا ایک. منزل کیا ہے؟ دونوں کی ایک. اچھا پھیلانے والے کون؟ انڈیا اور امریکہ. افغانستان میں ہی ٹریننگ دی ہے نا ان کو بٹھا کے، سارے ان کے ہزاروں لوگوں کو انڈیا نے اور اس امریکہ نے افغانستان میں ٹرین کیا ہے ملیٹنسی کے لیے. یہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. اچھا ٹارگٹ کیا ہے اس عالمی طاقت کا؟ گوادر میگا آئل سٹی اور ایران گیس پائپ لائن، جس سے اور آپ نے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، اس پہ کیپچرڈ کرنا وایا آزاد بلوچستان. یہ ان کے ٹارگٹ ہیں. اچھا اب آگے آتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا؟ ایران میں فوج پر حملے، امام رضا کے مزار پہ حملے، بازاروں پہ حملے، زائرین پہ حملے، اسٹاک ایکسچینج پہ حملے اور قاسم سلمانی کی برسی پہ حملے، جس میں 250 افراد شہید ہوئے. یہ انہوں نے قبولے. یہ لیں، یہ ان کی ویب سائٹ سے ہے، یہ ایران کا نہیں ہے، یہ ان کی پرسنل ویب سائٹ ہے ان تمام دہشت گرد جماعتوں کی. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ایران ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ہیومن رائٹ، سلامتی کونسل، یہ تمام ادارے امریکہ کے ماتحت یہ ایک وہاں پہ منطق چھوڑتے ہیں اس کارروائی کو ختم کرنے کے لیے. کیونکہ بیسیکلی یہ اکثریت جو ہے 90% جو ہے دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی شیعہ حکومت سنیوں پہ وار کر رہی ہے، قتل عام کر رہی ہے. اچھا پاکستان پہ آئیں، مسائل دونوں کے ایک ہیں، سیم ہے. پاکستان پہ آئیں، اسٹاک ایکسچینج پہ حملے، پاکستان کی آرمی پہ حملے، FC پہ حملے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں ہمارے فوجی شہید کیے. چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ آئیں تمام وفادار بلوچ، پاکستان کے وفادار بلوچ جو ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، ان پر ان کے خاندان پہ حملے. وہ بھی نہیں بچ سکے ان سے، تو کہ ہمارے ساتھ چلو پاکستان سے وفادار نہ تو اس جرم کے اندر ان کو بھی مار دو یہاں پر. اچھا اب جب پاکستانی فوج ان پہ کارروائی کرتی ہے تو USA، سلامتی کونسل، UN، ہیومن رائٹ، پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے یہ صحافی چیخ کے کہتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی ہو رہی. کارروائی کرنے کب دی جاتی ہے؟ یہاں یہ سارے ادارے ہمارے سروں پہ، ان کے سروں پہ بھی بٹھا دیے، ہمارے سروں پہ بھی بٹھا دیے. نہ تم کارروائی کرو تو سنی نسل کشی، اور پاکستان کارروائی کرے تو بلوچ نسل کشی. تو ہمیں تو پھانسا ہوا ہے نا. ہمیں یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا ادھر حملہ کیا، ایران میں جا کے پناہ لے لیے. جیسے کہ پاکستان نے اسٹرائک کیا نا BLA پہ، BLF پہ، وہاں پناہ لی. پناہ کس نے دی؟ وہاں کی بلوچ لبریشن فرنٹس نے. اچھا وہاں جو حملہ ہوتا ہے وہ کہاں پناہ لے لیتے ہیں؟ یہاں پناہ لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اور ایران نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ان کو راہداری پرووائڈ کی ہے. بھائی ان پہ ویزا لگاؤ نا. بڑے دوری وہ اس کے آئے ہیں، یہ شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں کا کارڈ رکھتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. جب چاہے ادھر حملہ کر کے ادھر چلے جاؤ، جب ادھر چاہو حملہ کر کے ادھر آ جاؤ. تو آپ اگر اس میں ویزا لاگو کر دیں تو یہ کس سے 90% ختم ہو جائیں. کیونکہ پھر ریاست میں ہی رہیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس خوف سے کارروائی نہیں کریں گے. دوسرا ان کا ذریعہ معاش، اگر اتنے ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا تو یہ تنظیمیں ہی نہ ہوتی. آپ کرنے پڑیں گے نا آپ کو ان حالات کے بعد. تو دیکھیں یہ ہوا جو ہوا اس کو چھوڑیں، اس سے آپ کی بھلائی کے رستے نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا بات سنیں. اب ان کا ذریعہ معاش تیل کی اسمگلنگ، ڈرگس کی اسمگلنگ. بھائی آپ اس کو بند کریں، ان کو دونوں طرف سے بند کروائیں اور آفیشیل ٹریڈ کھولیں تاکہ ریونیو ہے پاکستان کے خزانے میں. پازیٹیو لائن بھی چل رہی ہے نا ساتھ ساتھ میں، ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں جی وہ پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا وہاں پر. اب یہ مائنڈ سیٹ جو چل رہا ہے وہاں پہ ایران میں، پاکستان آرمی نے حملہ کیا. بھائی پاکستان آرمی نے حملہ نہیں کیا، ہم نے کیا ہے. ہم ISI ہم ہیں، MI ہم ہیں، ISPR ہم ہیں، پاک فوج ہم ہیں، وائس آف شہدائے پاکستان ہے. ہم نے کیا ہے. بھائی ہم آپ سے 10 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. ہم نے یہ حملہ لیٹ کیا ہے. ہمیں تو یہ 5 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو گھس کے مارنا چاہیے تھا. ان لوگوں کو یہ قبولتے تھے پاکستانی فوج کو، پاکستانی عوام کے قتل عام کو. یہ جانور ہیں. ان کو جس ملک میں ہو، چاہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہو، چاہے UK میں بیٹھے ہو، چاہے انڈیا میں بیٹھے ہو، ان کو گھسو اور ان کو مارو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی تو اسی قانون کے تحت افغانستان میں کودہ تھا. اسامہ بن لادن نے قبولا تھا، اس بیس پہ کودا تھا. کس قانون کے تحت آئے؟ اور ایبٹاباد تک آ گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے اسامہ بن لادن. یہ جو اس کا وزیر خارجہ بول رہا، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں ریکارڈ. 2000
2003 سے لے کر آج تک یہ تمام اسٹرائک ہوئی ہیں یہاں پر پاکستان میں ڈرون تم نے کی, تم خود مختاری کے چیمپئن ہو. یہ ہزاروں اسٹرائک تم نے کس قانون کے تحت کیے پاکستان کے اندر, اور اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا بھگتا ہے. تو ہم بھی پاکستان کے اداروں کو یہ کہتے تھے کوئی آسرے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ایران ہو چاہے کوئی ہو, پاکستان مقدم ہے تو پاکستان کی عوام بھی مقدم ہے, پاکستان کی فوج بھی مقدم ہے. یہاں سے مارو وہاں افغانستان چلے جاؤ ٹی ٹی پی کے روپ کے اندر, وہاں سے آپ ڈائمنڈ کھول لو, یہاں سے جاؤ وہاں پہ آپ بلوچستان میں چلے جاؤ. چلو ہمارا اور ان کا تو ایک مشترکہ مسئلہ ہے نا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کارروائی کرتے ہیں تو یہ سب چیخ پڑتے ہیں. کبھی آپ کو یہ ٹی ٹی پی کے اوپر چیختے ہوئے نظر آئے آج تک زندگی کے اندر؟ یہی لوگ, یہی صحافی, یہ تمام لوگ, یہ جرنلسٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آگ میں تیل ڈال رہے ہیں, مسلسل ڈالے چلے جا رہے ہیں. او بھائی خدا کو مانو, تم اس پہ کبھی بولے زندگی کے اندر؟ کبھی زندگی میں تم نے اس پہ بولا آج تک یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں؟ نہیں. یہ ریکارڈ ہے جی, یہ دیکھیں اور دکھائیں اس عالمی چیمپئن امریکہ کو یہ تمہارے کارنامے. امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے ہر ایک کی ٹیریٹری میں گھس کر ڈرونز حملے بھی ہو رہے ہیں, پھر دہشت گردوں. پاکستان کی جیسے میں نے ابھی مثال دی, اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے راتوں رات پورا آپریشن لانچ کر دیا گیا. نہ ملک کے وزیر اعظم کو پتا, نہ کسی کو پتا. آئی ایس آئی ہمیں, پاکستان آرمی ہمیں, آئی ایس پی آر ہمیں, اور جب تک ہم ہیں پاکستان کے دشمن کے نصیب میں غم ہے. اس اصول پہ آنا پڑے گا ہمیں. اور یہ یاد رکھنا عالمی طاقت ہو, یہ مت سمجھنا 17 لاکھ فوج ہے, ہم 25 کروڑ فوج ہیں الحمدللہ, اور یہ ثابت کریں گے. یہ جنگ آ رہی ہے, ابھی میدان سجنے والا ہے. گفتگو سے بھی ثابت ہو رہا ہے, پھر افواج پاکستان نے عمل کر کے ظاہر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بالکل سیدھی بات, ختم ہوئی بات. لیکن فیصل رضا عابدی صاحب دیکھیں, کچھ چیزوں میں بڑا تھن لائن ہوتی ہے. میں بیفور پروگرام بھی آپ سے بات کر رہی تھی شاید اس تھن لائن کی. دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ایران کا اور پھر پاکستان کا جواب, اور جو ہونا تھا سو ہو گیا, اب یہ ڈسٹ ڈاؤن ہو گیا ہے معاملہ, ٹھیک ہے, اسکرینز پر بھی ہو گیا ہے اور وزراء خارجہ سطح پر بھی ہو گیا ہے. قومی سلامتی کے کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ بات اب آگے نہیں بڑھے گی, بات ختم ہوگی. ہم نے ایران کے وزیر خارجہ کو دعوت نامہ دیا ہے کہ آپ پاکستان تشریف لائیے. نہیں, وہ آپ بے فکر ہو جائیں, میں نے آپ کو بتا دیا نا, ان کے ایمان کا حصہ چھوڑیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو غزہ ہے جہاں پر ابھی بھی بچے مر رہے ہیں, جہاں آج کی رپورٹس میں ہیومن رائٹس کی پڑھ رہی تھی, وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہر 2 گھنٹے میں لوگوں کو مارنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ پورا معاملہ یہ کچرا کھول کے وہاں پہ متاثر کیا گیا, یہ پروپیگنڈے کی وار کر کے اصل تو ادھر ہی متاثر کیا گیا ہے, کیونکہ مین تو ہے بیت المقدس. اصل جنگ تو وہ ہے نا, اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر اس لیے کہ اگر ہیکل سلمانی نہیں بنا تو دجال کی شکست, اور اگر مسجد اقصی کو کچھ ہو گیا تو نعوذ باللہ ایمان کی شکست. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو ہر سطح پہ جائیں گے, ہر نہج پہ جائیں گے. میں تو ان کو بولتا ہوں پوری دنیا میں جو تم بدماش, تم جو بھی کر لو, جتنا بھی فساد لگا لو, 3 چیزیں ہونی ہے دنیا کے اندر. بیت المقدس آزاد ہو کے رہے گا, اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ کے رہے گا, اور تم انشاءاللہ تعالیٰ ایشیا سے بہت جلد نکالے جانے والے ہو. ایشیا میں 90 ملکوں کو تمہارے ضلالت سے آزاد کریں گے دنیا کے. تم نے ان کے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے, تم نے ان کے ذخیروں پہ قبضہ کر رکھا ہے, تم ان کی معدنیات پہ ڈکیتیاں مار کے تیل چوری کر کے دنیا میں بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہو, شام, عراق اور یمن کا. تو تمہارا جانا یہاں سے ضروری ہے, اور اس کے بعد تمام ملک آزاد ہوں گے اپنی آزادانہ پالیسی میں, خارجی پالیسی میں. وہ جس سے چاہے ٹریڈ کریں. سپر پاور صرف خدا ہو, وہ تھا, وہ ہے اور وہ رہے گا. تم نہیں ہو, تم فارغ ہو گئے ہو. کچھ بھی ہے دیکھیں, دنیا جو بھی بولے, ایک بات تو میں مانتا ہوں, ایران نے امریکہ کو اس کے جوتے کے اندر قید کر دیا, تمہاری ناک رگڑوا دی اس نے, اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں. تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم پاکستان پہ سنشن لگاؤ, ایران پہ لگاؤ, عراق پہ لگاؤ, شام پہ لگاؤ. کس چیز کے سنشن لگاتے ہو؟ کیا تم دنیا میں مالک ہو؟ تم نے دنیا کو خرید رکھا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاکستان میں ایک یکجہتی تو نظر آئی نا. چلو اس پہ ہمیں خوش ہیں جی, بالکل یکجہتی تو ہے, ہر دور میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ رہنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے لیکن صحافی, میں ایک چیز چھوٹی سی اس میں پوچھ کے پھر آپ سے آگے بڑھتی ہوں. دیکھیں جب آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں اور جس طرح سے غلبہ ہے پوری دنیا پر اس کی سپر پاور ہونے کی حیثیت سے ویسے ملک, تو اس بات سے قطع نظر ہم نہیں ہو سکتے کہ چاہے معاشی معاملات ہوں یا پھر جو اقوام متحدہ کی ہم بات کرتے ہیں, وہ وہاں ویٹو کرنے کی بھی پاور رکھتا ہے, چیزوں کو اسی انداز سے لے کے آگے چل رہا ہے. یہ بدماشی ختم ہونے والی ہے, اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے. میں اسی میں آزادی ہے قوم و ملت کی اور تمام ملکوں کی. میرا سوال سنیں نا, وہ سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں, میں ایران کی تناظر میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسی سے خطرہ تھا, یہی خطرے کی گھنٹی ہے, اور اسی نے یہاں پہ سفارت خانے سے کچھ صحافیوں کو باقاعدہ پیرول پہ انگیج کیا گیا ہے کہ تیل ڈالو. میں ان سے سوال کرتا ہوں, دیکھیں میں آپ کے پوزیٹیو, آپ تعلقات رکھیں, سفارت خانے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, ہمیں سب پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے,
ہم پوری دنیا کو جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوگا یہاں کیا ہو رہا ہے. میری بات سنیں, صرف ایک سوال ہے. آپ نے ماشاءاللہ خود مختاری پہ آواز اٹھائی, بڑے آپ مطلب منہ سے کف بھی نکل رہے تھے, اتنا جوش تھا صحافیوں میں. میرا صرف پوچھنے کا آپ سے ایک سوال ہے, تمام سیاستدانوں سے, تمام صحافیوں سے, دیکھیں ملک کو, ملت کو تو ایک نہج پہ لے کے چلا جاتا ہے نا. یہ افغانستان سے حملے ہوئے, ہمارے فوجی مارے 203, 2001 سے لے کے اب تک 2277 سویلین مارے پاکستان کے. یہ کف یہاں کیوں نہیں نکلا؟ یہاں خود مختاری کیوں یاد نہیں آئی؟ ڈیول پالیسیز تو نہیں چلی جاتی نا ریاست کے اندر. نہیں, لیکن افغانستان کے ساتھ بھی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہم نے کہا, فوج نے کہا, انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ یہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے لوگ آ کے تصویریں لے کے بیٹھ گئے, تم ان کے جا کے انٹرویو کرو, کبھی تم نے یہ پوچھا کہ انہوں نے کتنے فوجی مارے اور انہوں نے کیوں مارے؟ کبھی پوچھا تم لوگوں نے زندگی میں جا کے؟ کبھی اس طرح احتجاج کیا؟ کبھی تمہارے منہ سے اس طرح پھکاریں نکلتی ہوئی نظر آئیں جیسے اب نظر آ رہی ہیں؟ یہاں سنیں میری بات, یہ پاڑا چنار کے اوپر 4 بار افغان طالبان نے اور داعش نے محاصرہ کر کے قتل عام کیا, تمہارا ایک اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا. یہ کیا ہے بھائی؟ کیوں ڈیول پالیسی؟ سنیں میری بات, ڈیول پالیسی نہیں, اگر ڈیول پالیسی ابھی جو تمہاری حکمت ہے, کیا یہ پاکستان سے پیغام جانا چاہیے کہ سارا غصہ, سارا جوش دکھانے کے لیے لازم ہو کہ محاسب صرف ایران ہو, یہ طالبان پہ نہ ہو, یہ داعش پہ نہ ہو, یہ افغانستان پہ نہ ہو, یہ انڈیا پہ کرتے ہیں تو تم کہتے ہو پیس ٹاک کریں. نو پیس ٹاک ود انڈیا. نہیں ہوتی. کلبھوشن سے لے کر ابھینندن تک, کلبھوشن سے لے کر ابھینندن تک سب کو واپس کیا اور اپنی شرائط پہ کیا ہے. یہ کہتے رہے, یہ کہتے رہے اور تنقید کا نشانہ بناتے رہے, فوج کو کمزور کرتے رہے. نہیں تو سیدھی بات ہے نا, پھر مسئلہ تمہارے ضمیر میں نہیں ہے, پھر مسئلہ تمہارے خمیر میں ہے. چلو ٹھیک ہے, میں دیٹس آل کی بات کر رہے ہیں. میں واپس آتی ہوں, تو واپس آ کر کچھ اور مجھے چیدہ معاملات پر بات کرنی ہے. سینٹر فیصل رضا عابدی, انڈیا کے لیے تو کھلا پیغام ہے کہ دیکھیے, اگر ہمارے بھائی بھی کہیں نہ کہیں حماقت کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو ہم ان کو بھی سبق دے دیتے ہیں. آپ تو پھر ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس کا خمیازہ بھگتتے رہے ہیں. جانور بننا اصول اپنانا پڑے گا, اصول اپنانے کی ضرورت ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. ظاہر معاملات بہت بہتر حد تک آگے بڑھ رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی گفتگو میں کہا بھی. فیصل رضا عابدی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اب بہت ڈسٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور ہم نے آگے لک فارورڈ ہونا ہے. لیکن میرا سوال فیصل صاحب, ایک سوال ہے, اس میں آپ جواب دیتے ہوئے پھر حل کی طرف جائیے گا کہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان کوئی بیچ میں کوئی آ سکتا ہے میڈیٹر کے طور پر. چین نے اپنی ظاہر پیش رفت کی تھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کے معاملات یہ خود ہی طے کر لیں گے, کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں؟ ناممکنات میں تو بس ہوا کے تحل پہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے. ہم دیکھیں, ہمارا سروائیول ایران ہے اور ایران کا ہم ہے. جب تک ہم مل کے باہمی پالیسیز کے تحت اس سے نبرد آزما نہیں ہوں گے, نہ ایران جیت پائے گا نہ ہم. اور سب سے اہم یہاں پالیسی لانی ہوگی. دیکھیں غور سے, حل کی طرف میں بتاتا ہوں. آیت اللہ خمینی کے اس وصیت نامے میں ایک اہم پوائنٹ ہے, شیعہ سنی اتحاد استعمار کی موت ہے. اچھا, اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن اب ہم نے اس کا پریکٹیکل دیکھا. حماس اور حزب اللہ, حماس سنی, حزب اللہ شیعہ جہاں یکجا ہوئے, امریکہ اور اسرائیل کی ٹانگیں ہل گئیں, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ان کا ہتھیار ہے, ان کو الگ کرو اور پھر ان کو تباہ کرو, ان کو لوٹو, ان کو مارو. اور جہاں یہ یکجا ہوگا, ان کو یکجا نہیں ہونے دینا. یکجا ہونے کے بعد یہی حال ہوتا ہے جو اسرائیل کا ہوتا ہے. تو پاکستان میں نہ حال آپ کا الیکشن ہے نہ سیاست ہے, یہ سیاست دانوں کی پالی ہوئی گند ہے جو آپ پال لیں. نمبر 2, آپ کو یہاں پر شیعہ سنی اتحاد لانا پڑے گا. حل ہی یہی ہے فوج کا. میں اس پہ 13 سال سے کام کر رہا ہوں جی, عملاً ریکارڈ پر ہے. میں کہتا ہوں, میرا خواہش ہے کہ فوج کا یہ بازو شیعہ اور یہ سنی, اور پھر اس کے بعد دنیا آ جاؤ ہم سے لڑنے, اور لڑ کے دکھاؤ. تم پوری دنیا کے دہشت گرد لاؤ, یہیں پہ ختم کریں گے تمہیں. تمہارے خون کو یہاں پہ گرا کے اور سرزمین کو پاک کریں گے تم سے. اور اس کا نام میں نے 2010 میں اس جنگ کا, آنے والی جنگ کو سوچتے ہوئے رکھا تھا, درودی بامقابلہ بارودی. ایک طرف دارود پڑنے والے اور ایک طرف یہ بارودی, یہ بارود سے پھٹنے والے. اور تم میں اگر ہمت ہے تو میدان کا اعلان کر کے مقابلہ کرو نا. پیٹ پہ کیا چھرے مارتی ہو؟ کس جگہ, کس تحریک کے اندر لکھا ہوا ہے, کون سی شریعتوں میں لکھا ہوا ہے جو سو کال شریعت تم لے کے آئے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ داعش انڈر کور یہودی ہے, موساد ہے, ان میں ٹرین کر کے بچپن سے ہی قرآن کی تعلیم دے کے ہم میں پیوست کیا جاتا ہے, دیگر مذاہب میں پیوست کیا جاتا ہے. ان کا کام ہی فساد مچانا ہے. اور یہ ایک ہتھیار ہے, شیعہ کو سنی سے لڑا دو, سنی کو شیعہ سے لڑا دو, اور یہ وہاں جیتتے ہیں. یہاں پر بھی وہی کوشش کی جا رہی ہے, ہونے نہیں دیں گے. تمہارے میں ہمت ہے نا تو تھوڑے دن انتظار کرو, تمہارے وجود سے ایشیا کو پاک کریں گے.
अभी कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी ताइवान का महाज गर्म हो रहा है, फिर कुछ दिनों में आप सुनेंगी जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया भी। लेकिन जैसे ही ये फितना जाएगा, शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया ऐसे एक होंगे जैसे जर्मनी एक हुआ था, और ये ताइवान ये चाइना का हिस्सा बनेगा। लेकिन जिस दिन ये पॉलिसी से हम आज़ाद हुए इन फितनों की, उस दिन से पाकिस्तान की अब तरक्की का समर देखना। तो मैं ये ज़ाती तौर पे कहता हूँ, फ़ौज की बैकबोन पे खड़े हो। ये मुझे एजेंट कहते थे फ़ौज के, मुझे पीपल्स पार्टी से एजेंट कह के निकाला गया। और भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने सियासत पर लानत भेज दी, मैं करता ही नहीं सियासत, मैं अपना काम कर रहा हूँ और इस मिशन के लिए मैंने सारी सैक्रिफाइस की है। तो जब तक हम मौजूद हैं, तुम्हारी किस्मत में गम मौजूद है, लानत हो तुम्हारी शक्लों पर। ठीक फैसल रजा अब्दी, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ईरान की दोस्ती भी दुनिया देखती है, और अब जो हालात थोड़ी टेंशन हुई वो भी हमने देखी, उसको हमने कैसे सेटल डाउन किया वो भी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान इसी जुर्रत के अंदाज से आगे हाथ भी बढ़ाता है। आप आग लगाएंगे तो हम पानी डालना भी जानते हैं, लेकिन अगर आप मौलाली का कॉल है कि पानी जितना भी गुदियाला हो, आग बुझाने के लिए काफी है। तुम लगाते जाओ, हम बुझाते जाएंगे। तुम अपना काम करो, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, और हम हैं पाकिस्तानी। ठीक हो गया, तुम्हें दिखाएंगे पाकिस्तान क्या है। आब्दी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त मेरा ख्याल है फैसल साहब जब आप और हम कर रहे हैं तो एक फिर इलेक्शन और सूरत हाल अब वक्त आ गया उस पर सियासत पे बात करने का। मैं एक ऐसा इनकलाब का फार्मूला दूंगा आप लोग को कि जो चंद हफ्तों में नजर आएगा, अगर ये मेरी बात मान गई आवाम। ओके, बस अगले हफ्ते दूंगा। ओके, चलें ब्रेक, सॉरी नॉट ब्रेक, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। आज के शो से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फैसल रजा अब्दी साहब, आपने वक्त दिया। अल्लाह हाफिज।